अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और जैसे कि मैंने पहले अनाउंस किया था, आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत, हमारे जर्नलिज्म का बहुत दरख्शां सितारा, वो हमारे साथ मौजूद होंगे और आज हम उनसे बातें करेंगे ज़रा डिफरेंट अंदाज से, उनकी पर्सनल लाइफ के हवाले से भी, उनके प्रोफेशनल लाइफ के हवाले से भी, और आपके क्वेश्चंस भी लेंगे। अगर आपके क्वेश्चंस हों तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे कि उनको भी एंटरटेन कर सकें। और मैं समझ तो गए होंगे आप, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था और कोई सरप्राइज नहीं रह गई, लेकिन मैं तारुफ कराना चाहता हूँ जनाब शाहीन साहबाई साहब के साथ। बहुत शाहीन शुक्रिया। साहबाई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और शाहीन भाई जो हैं, हमारे उस्तादों की तरह हैं। मुझे अगरचे ये शर्फ तो हासिल नहीं हुआ कि मैंने उनके साथ डायरेक्टली काम किया हो, लेकिन हम इनडायरेक्टली उनसे हमेशा सीखते रहे हैं और अब भी सीखते हैं। और इनका तारुफ जो है वो करवाना ऐसे ही है जैसे कि आप अपने आप को बड़ी मुश्किल में डाल दें। और मुझे इतना पता है कि जब पाकिस्तान की सहाफती तारीख लिखी जाएगी तो शाहीन भाई का नाम जो है एक बहुत चमकते हुए सितारे की तरह वहां पे नमूदार होगा। और आई एम सो प्राउड, आई एम सो ऑनर्ड एंड सो प्लीज्ड टू हैव हिम हियर। और शाहीन भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है आप बहुत बिजी थे, आपकी मसरूफियात गुनागूं किस्म की रहती हैं, लेकिन आपने फिर भी टाइम निकाला। आई एम रियली ओब्लाइज्ड जी, बहुत बहुत शुक्रिया। टू स्टार्ट विद, मैं चाहूंगा कि मुझे शुक्रिया का आपको जवाब तो देने दे अच्छा अच्छा। कि आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर दी। बहुत शुक्रिया तो आपका। तारुफ तो जरूर करा दें, लेकिन तारीफ ज्यादा ना करें क्योंकि ठीक है, मुझे 50 साल हो गए इस हाँ, प्रोफेशन में और बहुत सारे इवेंट्स भी देखे, बहुत सारे लोगों को भी देखा है, बहुत सारे सहाफत के बहुत सारे इवेंट्स को देखा है, कैसे होते हैं क्या होते हैं। लेकिन अ, अब इतनी ज्यादा मसरूफियत नहीं है जितनी आपने बताई है कि बस अब यानी रिटायर होने के दिन है। रिटायर वैसे जर्नलिस्ट तो रिटायर होता नहीं, रिटायर तो नहीं होता जर्नलिस्ट। और जर्नलिस्ट का काम ये है कि वो जो बैठेगा तो कुछ ना कुछ तो वो करेगा बैठ के, करेगा ही, अगर हाँ। हिम्मत है करने की तो बात। हाँ हाँ। तो तो जो भी आप बताएं, सवाल मैं करें। मैं मैं चाह रहा था कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि थोड़ा सा जरा डिफरेंट किस्म का आज आपका इंटरव्यू हम करना चाह रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपकी पर्सनल लाइफ से शुरू करते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ कैसे, आपने बचपन कहाँ पे गुजारा, आपके पेरेंट्स के हवाले से भी जरा बताएं, वो कहाँ से बिलोंग करते थे। तो ये सारी चीजें लोगों को जरा पता चलें कि आप कहाँ से आपने शुरू किया और कहाँ तक आप पहुंचे और कैसे पहुंचे। ये वैसे अच्छा कि आपने के ये इंटरव्यू कर रहे हैं आप, अ, क्योंकि एक हफ्ते 10 दिन के अंदर अ, मेरे वालिद साहब ने कोई पहले जी। 50 साल पहले उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखनी शुरू की थी, बल्कि अच्छा जी। कंप्लीट कर दी थी लिख के। ठीक। और वो उनकी एक तरह से अपनी लाइफ स्टोरी थी, और उसके साथ ही उन्होंने अपनी कुछ लाइफ के इवेंट्स थे जो बहुत पर्सनल भी थे, उनकी लव अफेयर्स भी उसमें शामिल थे। तो वो सारी लिख के, और वो कुछ 1972 में उनका एक्सीडेंट हो गया था, बड़ा शदीद, एक बहुत, ही वॉज पैरालाइज्ड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। मगर वो किताब उन्होंने पूरी करके, बल्कि मैं आपको अगर चाहूँ तो उसकी एक शक्ल भी दिखा सकता हूँ जो वो छोड़ के गए थे। जी जी, दिखाएं प्लीज। ये है वो उनके हाथ की लिखी हुई किताब। अच्छा, ये उसका मुसवदा है। मुसवदा ये, या, अच्छा अच्छा। और ये सारा उन्होंने स्क्रीन पे आपको कुछ नजर आएगा, कुछ हाँ हाँ। ये अच्छा, उनका हैंड रिटन मुसवदा है। हैंड रिटन उनका, और उसमें बाइंड करके वो और इसको रख दिया उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। और किसी को नहीं बताया, ना हम मुझे बताया, ना किसी और को बताया कि इसमें क्या है। और वो छोड़ दिया उन्होंने, और बस उसके बाद वो ये रखा रहा। और हम लोग फिर इधर उधर हो गए। मैं चला गया बाहर, वालिद साहब आ गए कराची। तो कोई 50 साल तक ये पता नहीं कहाँ रहा, घुमा रहा और मुझे भी पता नहीं था कि ये है, मौजूद है और क्या है इसमें। तो
कुछ 2015 में मैं कराची में ही था और आता जाता रहता था यहाँ से। उस वक्त इसका पता चला कि जी एक किताब जो है वालिद साहब लिख के गए थे और वो रखी हुई है कहीं। तो मैंने कहा भाई दिखाओ किधर है, वो क्या है। तो फिर वो ढूंढना शुरू की तो मेरे भांजे जो थे उनके और सामान में से कहीं स्टोर में से ये किताब निकल और उस वक्त मुझे मिली है। तो फिर मैंने इसको बैठ के जरा आराम से, अब मैं अमेरिका ले आया साथ, उसको मैंने पढ़ना शुरू किया। उनकी पूरी लाइफ स्टोरी उसमें उन्होंने लिखी हुई, और मुझे अपने बारे में और अपनी फैमिली के बारे में और अपने रूट्स के बारे में जितनी इंफॉर्मेशन इससे मिली है मुझे उससे पहले पता ही नहीं था, क्योंकि वो हमसे कभी डिस्कस ही नहीं करते थे। अच्छा, वेरी नाइस। वो जो आपने पूछा कि जी अपने बारे में बताया, तो वो मैंने कहा अब फिर हमने ये किया कि उसको किताब को प्रिपेयर करना शुरू किया कि इसको छापा जाए, बातचीत करने शुरू की। तो फाइनली 2-3 साल लग गए, मगर अब ये गुड न्यूज ये है कि वो बिल्कुल तैयार होके प्रिंटिंग प्रेस में जाके और उसकी पहली कॉपी आ गई है। माशाल्लाह और माशाल्लाह। वो अगले हफ्ते मेरे ख्याल है फॉर्मली अनाउंस कर देंगे कि हम इसको लॉन्च करें। तो उसके कुछ सेलिएंट फीचर्स हमें बताएं ना जनाब, हमारे नाजरीन को। उसके जनाब कुछ सेलिएंट फीचर्स बेसिकली तो वो उनकी एक लिटरेरी किताब है, यानी ठीक उसको और उसमें क्योंकि एक खुद नविश जिसे कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी कह लें, ठीक। हाँ जी। और वो लिखी उन्होंने इस तरीके से है कि उन्होंने अपने सारे वाकयात लिखे कि उनके साथ क्या हुआ, किस तरह वो उन्होंने पढ़ाई की, किस तरह वो पॉलिटिक्स में आए, किस तरह सहाफत में आए। ही वॉज ए जर्नलिस्ट और अदीब और राइटर थे वो। अच्छा और अच्छा 1930 में ही वॉज एडिटर ऑफ उर्दू एंड इस्लामिक मैगजीन्स इन इंडिया। अच्छा माशाल्लाह। और वो वहां पे वो घूमते रहते थे। तो बेसिकली उसमें जो मुझे बातें पता चली कि हमारा जो फैमिली थी, ग्रेट ग्रैंडफादर्स, दे केम फ्रॉम कंधार इन अफगानिस्तान टू इंडिया इन अर्ली, लाइक पता नहीं कब आए होंगे, अच्छा 1900 या उससे भी पहले। अच्छा, कोई ज्यादा पुराने नहीं आए वे नहीं, मतलब? वो फिर उसमें ज्यादातर फौज में थे वो। अच्छा, फौज में थे। मेरे जो दादा, उनके वालिद और मेरे चचा और बेशुमार लोग फौज में थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो इंडिया आए और फिर वहां से वो फौज में कभी कोई इधर गया, कोई उधर गया, कोई कहाँ सर्व किया। तो वालिद साहब 1910 में उनकी बर्थ डेट है, जो 19 जो ईयर है उनका। अच्छा अच्छा अच्छा। और उनको इनको भी बड़ा रिलीजियस, बहुत ही सख्त किस्म का रिलीजियस खानदान जिसे कहते हैं, ठीक ठीक। हाँ। यानी सब लोग हाफिज, अच्छा। बाकायदा बचपन से सबको कुरान पढ़ाया जाता था और हिफ्ज कराया जाता था। वाह। और वालिद साहब को भी कराया गया, तो मैंने किताब से फिर ये पढ़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा। और उसमें उनको कहा कि 20 साल तक मुझसे हर साल जो रमजान की तरावी होती थी, पूरा 1 महीना मैं पढ़ाता था पूरे वहां के लोगों को, अच्छा, वाह बचपन माशाल्लाह। से। यानी उनको इस तरह की ट्रेनिंग थी, और वो ये इतनी सख्त थी। वो वालिद साहब बहुत सख्त आदमी थे, उनके वालिद जो थे। हाँ। तो वो हो गए एक तरह से रिबल, अच्छा, उन्होंने रेबल उनके किया। जबरदस्ती ये सारा कराया हाँ गया। हाँ। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, जब मेरा वक्त आएगा तो फिर मैं देखूंगा। तो वो जब 20 साल के हुए, तो हाँ। एक दिन का वाकया है जो कि मैंने इस किताब को इंट्रोडक्शन के तौर पे मैंने भी एक चैप्टर इसमें लिखा है। बाकी अच्छा, सब आपने उसमें लिखा हुआ है और उनकी अपनी कहानी है और उनका अपना सारा कुछ है। लेकिन मैंने जो चैप्टर लिखा है उसमें मैंने ये स्टोरी लिखी है कि जी 20 साल के जब वो हुए, तो 27वीं रमजान थी और उनको तरावी पढ़ा रहे थे वो। कहानी। तो वो खड़े हुए पढ़ाने के लिए शाम को, पूरा मोहल्ला और जितने भी लोग थे होते थे वो वहीं इकट्ठे हुए। मस्जिद में आके वो पढ़ते थे वहां पे उनके साथ। हाँ
تو انہوں نے پڑھانا شروع کی اور پھر پڑھاتے گئے اور وہ پتہ نہیں کتنے سپارے رات کے 3 بج گئے وہ ختم ہی نہیں کری انہوں نے. اللہ. اور وہ لوگوں نے کہا کہ جی یہ تو کچھ گڑبڑ ہے. وہ ایک ایک کر کے جو باقی لوگ تھے وہ نکلتے گئے. کیونکہ وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی. ہاں ہاں. ان کے صرف والد رہ گئے اور یہ رہ گئے. انہوں نے کہا اللہ. کہ میں تو نہیں چھوڑوں گا تمہیں جانے دوں گا. کیا تو وہ پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے دیکھا کہ جی سب لوگ چلے گئے اور والد صاحب پیچھے کھڑے, تو انہوں نے پھر وہ کیا کہتے ہیں وہ سجدے میں گئے وہ اور جلدی سے سلام ولام پھیرے اور اٹھ کے کھڑکی سے نکل گئے اور بھاگ گئے. ارے. اور پھر وہ کئی دن تک مغرور ہو گئے, فرار ہو گئے. والد صاحب اور ان کو سب لوگ ڈھونڈتے رہے کہ بھائی کدھر گئے. خیر وہ بڑا ایک جھگڑا بنا پورے, پھر وہ مسجد میں بھی اور محلے میں بھی کہ جی یہ کس طرح کا کام. مگر وہ جو فرار ہو گئے تو پھر ان کو اجازت مل گئی کہ جی ٹھیک ہے, اچھا اب آپ کیا کرنا ہے. تو انہوں نے پھر وہ پڑھنے کے لیے وہ علی گڑھ یونیورسٹی میں ان کو داخلہ دیا. وہ علی گڑھ یونیورسٹی پھر ان کو بھیج دیا گیا. اچھا تو آپ لوگ علی گڑھ کے قریب ہی کہیں رہتے تھے؟ ہم لوگ یہ والد صاحب وغیرہ یہ رہتے تھے بھوپال میں. بھوپال میں. ٹھیک ٹھیک. کیونکہ ان کے پوسٹنگ جو تھی وہ ان کے والد کی اور ان کی وہاں پہ تھی برٹش ملٹری کی جو تھی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. تو والد صاحب جو تھے یہ اکثر گھومتے پھرتے رہتے تھے, مگر کیونکہ گھر بھوپال میں تھا تو مگر ان کو نے علی گڑھ بھیج دیا گیا وہاں سے. تو انہوں نے انٹر وغیرہ تو وہاں سے کیا. اچھا جی. اور پھر بامبے چلے گئے. پھر وہاں پہ نیوز مولانا شوکت علی مرحوم اور ان کا جو وہ تھا ادارہ, اس میں ان کے اخبار میں جوائن کر لیا. اچھا, ویری گڈ. اور پھر مضمون لکھنا اور پڑھنا اور ادب اور یہ سب اس میں وہ, اور کٹر جسے کہتے ہیں وہ کمیونزم, وہ اسلام بالکل دوسری سائڈ پہ چلے گئے. دوسری سائڈ پہ وہ سوئنگ کر کے تو وہ ادھر اس طرف اشتراکی اور وہ ترقی پسند طریقے پارٹی کو جوائن نہیں کیا. اس میں انہوں نے خود ہی لکھا ہے کتاب میں کہ میں کسی پارٹی کا ممبر نہیں بنا, کمیونسٹ پارٹی کا یا کسی کا, لیکن یہ کہ وہ سارے نظریے وہی اور وہ ہو گئے. اور وہ مضمون لکھنا اور ساری اشتراکی وہ جو آرگنائزیشن تھی ان کے ساتھ, اور تو ان کا یہ مطلب گروتھ وہاں سے جرنلزم کی مطلب پھر وہ شروع ہوئی. اور پھر ان کو اپنے فیملی والوں نے کہا کہ جی آپ کی کوئی ہم نے دیکھا ہے کچھ شادی وادی کرنی ہے آپ کی, تو آپ ذرا چلے جائیں, ہمارے رشتے دار ہیں وہاں پہ دوسری ایک اسٹیٹ میں. اچھا جی. تو خیر اس میں بڑا وہ اٹریکٹیو سا پروپوزل تھا, کیونکہ وہ تھے ان کے وہاں پہ جو سسرالی جو تھے وہ ایک پوری اسٹیٹ کے وہ تھے آرگنائزر, دیوان جو ہوتے ہیں نا بڑے, جو برٹش رول تھا 1930s کی بات کر رہا ہوں میں. اس زمانے میں تو مطلب پاکستان اسلام بھی نہیں تھا, مطلب مسلمان تھے لیکن پاکستان کا کوئی ذکر نہیں تھا. وہ سارا کچھ وہ برٹش کرتے تھے, سارے آفیسر برٹش ہوتے تھے. مگر یہ کہ اسٹیٹس جو تھیں ان میں کہیں کہیں مسلمان بھی تھے. تو ان کو وہاں بھیج دیا گیا کہ جی آپ وہاں جائیں, آپ کو وہ 2-3 جاگیریں بھی دے دیں گے, اور وہ اپنے آپ کو شکار وکار کا بڑا شوق ہے, جنگل ہے وہاں پہ, تو آپ کو بندوقیں بھی دیں گے اور یہ بھی کریں گے. بڑا اٹریکٹیو سے ایک پیکج بنا کے دیا گیا تو کہ آپ وہاں چلے جائیں. تو انہوں نے کہا اچھا, یہ بامبے سے وہ چلے گئے کہ جی میں دیکھتا ہوں جا کے. اور وہ انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ جی ان کی بیٹی کے ساتھ منگنی وغیرہ ہو گئی ہے, بعد میں پھر شادی وادی بعد میں ہو جائے گی. تو یہ وہاں چلے گئے. اور یہ پھر جو اگلی جو اسٹوری ہے وہ وہاں کی, وہ پھر انہوں نے اپنی کتاب میں پوری لکھی ہے کہ جی وہاں جا کے کیا ہوا. اچھا اچھا اچھا. اور وہ یہ ہوا بیسیکلی یہ کتابوں تو پڑھنے کی ہے باقی, مگر اسٹیٹ میں جو راجا تھا وہاں کا, راجا تھے اس زمانے میں, راجا اور رانیاں وہاں رانی اور راجے, اور وہ رول کرتے تھے اسٹیٹ میں. برٹش پیچھے ہوتے تھے.
تو وہ راجا جو تھا وہ ینگ راجا تھا اور وہ مر گیا اپنے کوئی ایکسیڈنٹ میں. اچھا. اور وہ مر گیا اور اسٹیٹ کی جو رانی تھی 2 رانیاں تھیں اس کی. اچھا جی. بہت ہی ینگ اور بہت ہی برٹش, وہ پڑھی لکھی ہے, وہاں لندن میں رہی ہوئی ہے ساری. اور تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہو گئی ایک چھوٹی جو رانی تھی ان سے. اچھا. کیونکہ یہ بھی پڑھے لکھے اور پروگریسو اور ڈسکشن اور یہ وہ, تو وہ رانی صاحبہ جو ہے وہ متاثر ہو گئی بہت. اور وہ ان کو بھی شکار کا شوق تھا, ان کو بھی شکار کا شوق تھا. تو پھر وہ وہاں کے جنگلوں میں شکار کا وہ سارا کچھ چلتا رہا. وہ بڑی ایک ڈیولپ ہو گئی ایک لو سٹوری. اور وہ اس میں پھر اتنے ٹرنز اور ٹویسٹ ہے کہ وہ گئے تھے یہ شادی کرنے کسی اور سے. اچھا. وہ تو گئے تھے تو دیوان صاحب کی بیٹی سے شادی کرنے, تو پہنچ گئے مہارانی کے پاس. وہاں وہ دیوان صاحب وہی ساتھ ساتھ ہی رہتے تھے. وہ ایک پورا علاقہ تھا چھوٹا سا. وہاں پہ وہ رانی صاحبہ جو تھی وہ پھنس گئی, یا یہ پھنس گئے, یا یہ دونوں پھنس گئے, جو بھی ہوا. وہ اب وہ ہندو کٹر جو رانی اپنے راجپوت یا پتہ نہیں کیا ان کی تھی وہ, اور یہ مسلمان جرنلسٹ اور اشتراکی اور پروگریسو اور باغی ایک طرح سے. تو وہ خیر وہ افیئر ان کا وہاں چلتا رہا. پھر وہ اس پہ بڑا شور مچنا شروع ہو گیا. پھر وہ ہندو مسلم ایشو کھڑا ہو گیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ تو. اور پھر وہ انہوں نے ڈیمانڈ کرنا شروع کیے ان کو نکالو یہاں سے. اور وہ بڑا ایک مسئلہ کھڑا ہوا, وہ کافی دن چلتا رہا. پھر وہاں سے ان کو نکالا گیا. اور پھر وہ سٹوری خود انہوں نے پوری بتائی ہے کہ کس طرح وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور کس طرح. مگر یہ کہ پھر وہ آ گئے واپس کلکتہ چلے گئے. وہاں جا کے اخباروں میں کلکتہ کے ہند اخبار اور دوسرے اخباروں میں وہ کام کرتے رہے. بامبے آ گئے. بامبے میں ایک جگہ پہ وہاں پہ ان کا تھا نظام تھا شاید, بامبے میں ایک ویکلی تھا جی. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب میں وہاں گیا تو یہ انچارج ایڈیٹر یعنی اس کے آپریٹ ایڈیٹر یا آرٹیکلز کے اور ان کے انچارج. تو اس زمانے میں جو انہوں نے نئے نئے لوگوں کو انٹروڈیوس کیا, ہاں جی, اس میں بہت بڑے بڑے نام تھے جو بعد میں احمد ندیم قاسمی صاحب. اچھا. جی ہاں, اس طرح کے. اور وہ میں نام آپ کو پڑھ کے بتاؤں تو وہ اور منٹو صاحب کے پھر وہ دوست بن گئے بہت پرسنل. اچھا. واہ. اور اس طرح وہ کرتے رہے. اور پھر اس کے بعد وہ کوئٹہ آ گئے. عبدالصمد خان اچکزئی کے اخبار کو شروع کیا آ کے انہوں نے کوئٹہ سے. اچھا, ادھر سے پھر آگے کوئٹہ میں آگے. میں یہ 40s کی بات کر رہا ہوں. اچھا 40s میں آگے. پھر ہاں کوئٹہ آ گئے, پھر کراچی میں رہے. پھر نوائے وقت میں حامد نظامی صاحب کے ساتھ آ کے ان کے ساتھ کام کیا. پھر فائنلی پشاور آ گئے. ہم لوگ پھر پشاور میں سب لوگ, میں تو خیر پشاور میں بورن, میری برتھ ہوئی, پیدائش کی آپ کی. اور پشاور میں یہ عبدالغفار خان ولی خان تھے. ان کا پہلا نیوز پیپر تھا وہاں پہ انہوں نے خریدا تھا, شہباز کا نام تھا, ڈیلی شو. اس کے پہلے ایڈیٹر وہاں پہ یہ بنے. پھر 51-52 سے تو 70 تک پشاور میں ہی رہے. اچھا, پھر آپ کو تو پشتو وغیرہ بھی آپ کو آتی ہوگی نا؟ تو میں کیونکہ وہیں مجھے پشتو وغیرہ ٹھیک ٹھاک تھا سارا. پشاور کنٹونمنٹ کالج تھا انگلش کا, بڑا اچھا کنٹونمنٹ پبلک اسکول. ہاں جی. میں نے میٹرک کیا وہاں سے, انگلش میڈیم تھا. اور ایڈورڈز کالج تھا پشاور میں, وہ بھی بہت اچھا مشہور
کالج تھا عثمانیہ کا، انگلش میڈیم تھا. پھر پشاور یونیورسٹی میں گیا تو مگر اس وقت تک میں والد صاحب کے ساتھ اتنا اٹیچ ہو گیا تھا جرنلزم میں کہ آدھا کام میں کرتا تھا، آدھا ٹائپنگ سیکھ لی تھی میٹرک سے. اچھا، تو آپ کو شروع سے انٹرسٹ تھا جرنلزم کا؟ شروع سے میں یونیورسٹی کی ڈگری بڑی مشکل سے کی، حالانکہ مجھ سے ہوتی نہیں تھی وہ اور وہ سبجیکٹ بھی ایسا تھا کہ میرا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا. مجھے کوئی داخلہ نہیں ملا تو میں جیولوجی میں، انہوں نے کہا جی بس ڈگری لینی ہے، میں نے کہا جی لینی ہے. تو جیولوجی کو مل رہی تھی، اور بھی 2-3 دوست تھے، انہوں نے کہا جی ہم تو جیولوجی میں جا رہے تھے، میں نے کہا چلو ہم بھی جیولوجی میں جا رہے ہیں. ایسے ہی ہوتا تھا. جیولوجی میں نے بی ایس سی آنرز کی ڈگری لی، مگر یہ کہ ایک دن بھی میں نے دیکھا نہیں کہ جیولوجی ہوتی کیا ہے یا کرتے کیا ہے اس میں، نہ کوئی کبھی اس میں نوکری کی. میں تو 64-65 سے اخبار میں ہی خود ہی جا کے ٹریننگ شروع کر دی. ایک پروف ریڈر، پھر سب ایڈیٹر، پھر رپورٹنگ شروع کی، پھر وہاں سے نیوز ایجنسی کی رپورٹنگ شروع کی. آن جاب ٹریننگ لیتے گئے ساتھ ساتھ؟ جاب ٹریننگ تو یہ 4-5 سال فری میں. تو فری میں بھی کبھی 100 روپیہ مل گیا، کبھی 150 روپیہ مل گیا. اس طرح 70 میں پھر یہ ہوا کہ جب والد صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس وقت میں پی پی آئی جو نیوز ایجنسی تھی اس میں پشاور میں کام کر رہا تھا، اور والد صاحب ڈان میں تھے. پھر اچھا وہ ڈان میں تھے. والد صاحب کا ایک سٹیج ایسا تھا کہ کوئی 24 سے قریب 25 سے قریب اخبار تھے پاکستان کے اور باہر کے، جہاں جن کے وہ پشاور میں کورسپونڈنٹ تھے. اچھا، کیونکہ پشاور میں انگریزی کوئی بھی نہیں ہوتا نہیں تھا، 1-2 لوگ تھے خالی. والد صاحب بیسیکلی انگلش جرنلسٹ تھے یا اردو میں لکھتے تھے؟ بیسیکلی وہ اردو کے رائٹر اور ناولسٹ 1940s میں. اچھا وہ پالیٹکس میں بھی بیچ میں چلے گئے تھے 40s میں. جب وہاں سے وہ نکال دیا ان کو اسٹیٹ سے، تو وہ پھر اپنے گھر چلے گئے، تو وہاں انہوں نے پالیٹکس شروع کر دی. اچھا، اور یہی اپنی آئیڈیالوجی کے بیس پہ. اور پھر وہ الیکشن کا آیا تو اسمبلی کا الیکشن لڑا تو وہ بھی جیت گئے. بڑی ہمہ جہت شخصیت تھی ان کی. ہاں مطلب ہے کہ اور پھر وہ لکھتے پڑھتے رہے، اور کئی دفعہ جیل گئے اسی پالیٹکس میں. کیونکہ وہ اس زمانے میں جو وہاں پہ برٹش نواب ہوتے تھے بھوپال، جو کہ یہ شہریار خان جو ہے نا، ان پی سی بی والے جو ڈپلومیٹ بھی رہے، تو یہ بھی وہاں ان شہر کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں میرے خیال. تو وہ اور ان کی فیملی جو تھی وہ رائل فیملی تھی وہاں کی، اور یہ باغی فیملی تھی. تو وہ اکثر جیلوں میں جانا، جلوس نکال دیے، جلسے کر دیے، جیلوں میں چلے گئے. تو ایک دفعہ 2.5 سال کے لیے جیل چلے گئے. ارے وہ خود ہی لکھتے ہیں کہ جی 2.5 سال میں جیل میں رہا تو میرے لیے تو یہ بڑا فائدہ ہو گیا، کیونکہ جب وہ وہاں سے نکلے تو کوئی 12 کتابیں اپنے افسانوں کی آ کے انہوں نے چھپائی، جو کہ پرنٹڈ موجود ہیں دہلی پریس سے. 12 لٹریری بکس. کیا بات ہے، کیا بات ہے. 40s میں وہ ہمیں کچھ نہیں بتایا کہ وہ کیا ہے اور کیا کرتے رہے اور کس طرح. کیونکہ جب پشاور میں آ گئے ہم لوگ پڑھ رہے تھے، اور پڑھتے پڑھتے وہ اپنا کام کرتے تھے، رات کو لیٹ آتے تھے اخبار سے، اور دن میں اپنا وہ ان کی اکثر یہ ہوتا تھا کہ جب امپورٹنٹ لوگ آتے تھے تو کہتے تھے چلو میرے ساتھ. یہ جو پارٹی بنانے سے پہلے جو قاری جی بھٹو وہاں بہت آتے تھے پشاور، اور جو میجر ڈسکشنز ان کے ہوتے تھے پارٹی بنانے کے بارے میں کہ کیا وہ سوشلزم کے بارے میں اور اسلامک سوشلزم کے بارے میں، تو اس میں وہ بھی شامل ہوتے تھے. مجھے بھی لے جا کر میں کونے میں بیٹھ جاتا تھا کہ کیا بات چیت ہو رہی ہے. اور اسی طرح باقی لیڈروں کے ساتھ پریس کانفرنس جو ہوتی تھی اس میں. تو بیسک ٹریننگ وہاں سے وہ اتنی ہو گئی تھی کہ وہ مجھے پھر کچھ اور کسی اور پروفیشن میں اپنے ڈگری کو تو میں نے پھینک دیا. یہی کام پھر وہ شروع کر دیا. جب یہ ویج بورڈ وغیرہ آیا 50s میں، تو پھر ایک اخبار انہیں پک کرنا تھا، تو ڈان کے ساتھ پھر انہوں نے ایسوسیٹ ہو گئے، اور پھر آخر تک وہ ڈان کے ساتھ ہی رہے.
ٹھیک ہے. تو پشاور. تو اس کے بعد پھر آپ نے بھی کوئی ڈان کی یہ طرف ہوا آپ 70 میں جب ان کا وہ ہوا ایکسیڈنٹ ہو گیا, ہاں جی تو ڈان والوں سے بات کی کہ بھائی اب ایکسیڈنٹ ہو گیا, اب تو میں نہیں کر سکتا. اور تو انہوں نے کہا کہ جی آپ گھر سے بیٹھ کے کیا کریں, اور لیگ ورک فیلڈ ورک جو ہے نا وہ میں کیونکہ کرتا تھا آلریڈی پی پی آئی کے لیے, تو انہوں نے کہا یہ فیلڈ ورک آپ کے لیے یہ کر دیں گے. انہوں نے اگری کر لیا. پڑی ان کی مطلب اچھی ایک انڈرسٹینڈنگ اچھی تھی, انڈرسٹینڈنگ تھی, اور اچھی انہوں نے بڑا ایک ہیلپ آؤٹ کیا جسے کہنا. اچھا ریگارڈ بھی تو ہوگا نا, کیونکہ کام ان کو اچھا لگتا تھا, پھر میں بھی کام کرتا, میں نے بھی لکھنا شروع کر دیا تھا, تو وہ بھی ان کو اچھا لگتا تھا. تو 3-4 سال پھر میں نے ڈان کے لیے بھی کام کیا, اور مگر پھر یہ کہ ان کو پشاور سے ہمیں موو کرنا پڑا کراچی, کیونکہ ایکسیڈنٹ کے بعد وہ سردی وہاں کی ان سے زیادہ تھی, برداشت نہیں ہوتی تھی. تو وہ پھر ان کو کراچی موو کیا. پھر میں خود ملک سے باہر چلا گیا, میری بھی شادی ہو گئی اس زمان کے, پھر وائف بھی میری ڈاکٹر تھی, تو ہم دونوں پھر باہر چلے گئے. تو وہ پھر کراچی میں رہے. پھر 80 میں واپس آیا ملک, اور وہاں میں لیبیا اصل میں گیا تھا. لیبیا میں ان کی جو آفیشیل نیوز ایجنسی کا میں انگلش کا ایڈیٹر وہاں پہ انہوں نے مجھے بنا دیا. وائف میری وہاں پہ ہاسپٹل میں جاب کر رہی تھی. اچھا, تو ہم کو 5 سال 6 سال ہم نے لیبیا میں گزارے. وہ لیبیا کا خوشحالی کا دور تھا, بڑا اچھا دور تھا. کیونکہ جب پھر مجھے کیونکہ پولیٹیکل انڈرسٹینڈنگ کہہ لیں یا کچھ یہ دیکھنا لیڈروں کو اور ان کی ورکنگ اور ان کی ساری دیکھ داکھ کے جب ملک کی کنڈیشن کیا ہوتی ہیں اور جس طرح اس میں مجھے نظر آیا کہ جی 80 کے 79-80 میں لیبیا میں بہت حالات خراب ہو گئے تھے. کھانے کو چیزیں نہیں ملتی تھی, لائنیں لگتے, جھاڑو کے لیے آپ اندازہ لگائیں گے, جھاڑو کے لیے 400 لوگوں کی لائنیں وہ ان کے اسٹور پہ لگی ہوتی تھی کہ ہمیں ایک جھاڑو خرید لیں. تو نے کہا یار یہاں سے نکلو, اب یہ یہاں رہنا اب ٹھیک ہے. ہم لوگ پھر 80 میں واپس آ گئے. بچے بھی کیونکہ اسکول جانے کی ایج میں تھے تو پریشان کرتے ہیں. واپس 80 میں کراچی آ گئے, اور کراچی میں پھر میں نے خود آ کے ڈان میں اپلائی کیا, جوائن کیا 81 میں یا 82 کے شروع میں. اور پھر 90 کے قریب 89-90 میں اسلام آباد ٹرانسفر کر دیا مجھے ڈان نے, بیورو چیف اسلام آباد. اس وقت تو بیورو چیف نہیں تھا, اس وقت تو میں سینئر رپورٹر کے طور پہ, کیونکہ ہمارے دوست اور کلیگ ضیاءالدین صاحب وہ ہوا کرتے تھے وہاں پہ تھے گیا. مگر بڑی ہماری بہترین کوآرڈینیشن تھی, بڑا اچھا ماحول تھا ڈان کا. اور اسلام آباد میں یہ ہوتا تھا کہ سارے دن کے بعد سارے لوگ شام کو ادھر آ کے 0 پوائنٹ کے آفس میں جمع ہو جاتے تھے, اور اس میں بڑے سینئر لوگ ایچ کے برکی صاحب اور افضل خان صاحب جو اے پی پی کے ڈائریکٹر جنرل ہوتے تھے, واشنگٹن میں بھی رہے افضل خان صاحب, وہ اور باقی ضیاءالدین صاحب اور سارے لوگ آ کے ہر ایک اپنی کہانی سناتا تھا. اور بیٹھ کے وہاں پہ وہ گورنمنٹ والے, خاص کر پولیٹیکل بے نظیر کی گورنمنٹ آ گئی تھی 90 میں, تو 90 میں بھی وہیں تھا. اور پھر اس کے بعد کی گورنمنٹ وہ سب کہتی تھی کہ یہ ڈان جو ہے یہ ایک سازش کا سب سے بڑا اڈا ہی ہے, کیونکہ یہ سب لوگ وہاں بیٹھ کے اور رات کو سازش کرتے ہیں. اور پھر اگلے دن جا کے ہر ایک کو کوئی کالم لکھ رہا ہے, تو کوئی میں نے پھر ڈان میں یہ تھا کہ پارلیمنٹ کور کرنا شروع کی تھی, تو پارلیمنٹ کی ڈائریز لکھتا تھا. پھر ہمارے ساتھی جو ہمارے دوست اور لکھتے تھے, نصرت جاوید لکھتے تھے, محمد مالک بھی لکھتے تھے, عامر متین بھی وہ نیشن کے لیے لکھتے تھے, اور اسی طرح 5-6 دوستوں کا ہمارا گروپ بن گیا تھا جو روز ہم کالم لکھتے تھے, ڈائری لکھتے تھے روز. اور اس میں پھر وہ لوگوں کا بس صبح یہ ہوتا تھا کہ آج کس کی ایسی تیسی کس نے کی ہے اور کیا کیا. اور وہ بہت اس زمانے میں, حالانکہ اس وقت ٹی وی نہیں تھا,
ٹی وی نہیں تھا، لیکن ہم لوگوں کی وہ جو کالم ہوتے تھے اس کا اتنا امپیکٹ ہوتا تھا اور اس کو اتنا ویٹ کرتے تھے لوگ. حالانکہ یعنی میں آپ کو بتاؤں ڈان جو تھا اس زمانے میں اسلام آباد میں ڈان نہیں چھپتا تھا, کراچی سے آتا تھا. تو کوئی 12 بجے وہ فلائٹ کی جب آتی تھی 10-11 بجے آتی تھی تو اس میں وہ کاپیز آتی تھی اور 12 بجے کے قریب جا کے ڈان ڈسٹریبیوٹ ہوتا تھا. تو وہ لوگوں کو اتنا شوق ہوتا تھا کہ وہ کراچی سے وہ کاپیز منگوا لی کسی نے اور کچھ کسی کے خلاف لکھا یا کسی کے حق میں لکھا تو وہ پہلے وہ کاپیز آتی نہیں 12 بجے, تو 12 بجے کے بعد پھر وہ لوگ پڑھنا شروع کرتے تھے. صحیح بات ہے, صحیح بات. تو وہ پیریڈ پھر اسلام آباد میں گزرا, پھر بیورو چیف بن گیا میں, ضیاء الدین صاحب چلے گئے لاہور. تو 94-95 کی شاید بات نہیں, یہ 92 کے اینڈ میں تقریباً ہاں میں بیورو چیف بن گیا تھا. اور 95 کے شروع میں پھر مجھے انہوں نے کہا کہ جی آپ واشنگٹن میں جگہ ہے تو وہاں جانا چاہیں تو چلے جائیں. ٹھیک. کیونکہ بچے بھی میرے ساتھ تھے, پڑھ رہے تھے کالج وغیرہ میں, انہوں نے بھی اب وہ انٹر وغیرہ کر لیا تھا. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے. مجھے پہلے بھی انہوں نے کہا تھا 92 میں مجھے بیورو چیف کا وقت ہے کیونکہ کہ آپ جانا چاہیں تو چلے جائیں. واشنگٹن میں اس وقت بھی ایک اوپننگ آئی تھی تو وہ پھر کراچی سے ہمارے نیوز ایڈیٹر تھے ان کو بھیج دیا تھا. ٹھیک. میں نے اس وقت کہا کہ ابھی میں نہیں جا سکتا کیونکہ یہ لوگ ابھی بچے وغیرہ پڑھ رہے تھے. مگر پھر جب وہ 2.5-3 سال بعد جب وہ دوبارہ اوپننگ ہوئی تو پھر انہوں نے کہا پھر میں سب کو لے کے تو واشنگٹن. پھر یہاں سے ڈان کا کام کرتا رہا 6 سال تقریباً 2000 تک. 9/11 نہیں, پھر میں 2000 میں واپس میں چلا گیا. بچے وغیرہ تو آ کے کالجوں میں گئے, یونیورسٹیز میں سب نے ڈگری وغیرہ پڑھ لی. اور اکثر میں کہتا ہوں لوگوں سے, دوستوں سے کہ دیکھو یار آج تک کوئی بےایمانی نہیں کی, کوئی چوری نہیں کی, کسی سے کوئی فیور نہیں لی, کبھی کسی زمین پلاٹ یہ جو ملتے ہیں نا جرنلسٹوں میں ان کی ساری لسٹوں میں نے ایک جگہ کہیں کوئی اپلائی بھی نہیں کیا اور نہ کچھ لیا آج تک کسی گورنمنٹ سے. کیا بات. تو میں نے کہا کچھ نہیں کیا لیکن نیت ٹھیک تھی. تو سارے کے سارے بچے یہاں کے 4 میرے بچے ہیں, 3 بیٹے 1 بیٹی ماشاءاللہ, اور چاروں کو میں یہاں لے آیا اور ان کو یہاں یونیورسٹیز میں داخل کرایا. انہوں نے سب نے کسی نے 3 سال میں کسی نے 4 سال میں ڈگریاں اپنی کمپلیٹ کی. They really excelled very well. اور وہ پھر اپنے اپنے فیلڈ میں زبردست. ایک تو یعنی وہ آنکالوجسٹ اور بلڈ کا اسپیشلسٹ اور ڈاکٹر صاحب بن گئے. وہ حالانکہ کیا انہوں نے پنڈی میڈیکل کالج سے. اچھا, ماشاءاللہ. تو دوسرے بڑے والے جو تھے وہ اپنے آئی ٹی کے ایکسپرٹ بن گئے, چھوٹے والے بھی وہ پروگرامنگ ایکسپرٹ بن گئے, بیٹی بھی اس میں. یہ آپ کی کہانی جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے مثال ہے جو پیسہ بنانا چاہتے ہیں ہر حال میں. دیکھیے میری کہانی یہ, میں اکثر جب بیٹھتا ہوں, ایک دن مرحوم جتوئی صاحب سے بڑی ہماری گپ شپ لگتی تھی تو ان کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ بڑے جاگیردار اور بڑے, تو ظاہر ہے ان کا کیا بات. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ بتائیں آپ نے کیا کھویا, کیا پایا, آپ کی لائف کیا ہے. میں کہا جی میری لائف یہ ہے, آپ سے میں ایک سوال پوچھتا ہوں. میں کہا آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کرتے ہیں. اب یو سیٹسفائڈ ود جو آپ نے پڑھا کیا ان کو, اور وہ سب جو چاہتے تھے آپ وہ بن گئے ہو گئے. کہتے نہیں یار بدماش ہے سارے پیسے, یہ ہے وہ ہے. وہ بڑے انہوں نے مطلب ہے کہ سارے وہ تو جاگیرداری سسٹم تھا ان کا, اور کمی تو کسی چیز کی تھی نہیں, تو ضرورت ہی نہیں تھی کوئی پڑھنے لکھنے کی. جو بھی انہوں نے کیا بہرحال یہ کہ وہ کہا جی میں نے سارے میرے بچے جو ہے امریکن یونیورسٹیز کے گریجویٹ تھے اور بہترین وہاں کے, اور یہ ساری حلال کی کمائی سے. ویری گڈ. تو وہ کہتے تھے جی پھر میں نے کہا جی مجھ سے زیادہ کچھ سیٹسفائڈ تو بننا نہیں ہے. آپ چاہے ملین بلین یا جو بھی آپ ہوں آپ کے پاس ہوں گے, لیکن آئی ایم مچ بیٹر آف. تو بڑے ہنستے تھے. صحیح بات. ہنستے تھے کہ آپ
اور میں نے کہا یہ ہو سکتا ہے پاسبل، یہ نہیں، یہ ہمارے جو ینگ جنریشن ہے جرنلزم کی اور پولیٹیشینس کی بھی، ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ جی بے ایمانی کر کے، چوری کر کے آپ ہر چیز، ضروری نہیں ہے کہ آپ وہی کریں اور آپ پھر اچیو کریں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں. میں آخر میں صرف جاؤں گا کیونکہ آج کا جو شو تھا میں بیسیکلی یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کا وہ کہتے ہیں نا آپ کلوز اینڈ پرسنل، کہ تھوڑا سا آپ کی پرسنل لائف کے بارے میں ہم کریں. اور میں آپ کی مرضی کے مطابق شو چلا کہ نہیں چلا، لیکن یہ کہ میرا خیال ہے کہ شاید ہم لوگ ایک لمبی ریکارڈنگ کر لیں 2-3 گھنٹے کی، اور پھر آپ اس میں سے شو بنا لیں جو بھی چلے. خیر جیسا آپ کا نہیں، اس میں یہ ہوگا کہ میں آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ آپ ہمیں ایک تو یہ ہے کہ ویکلی بیسس پہ کچھ نہ کچھ ہمیں ٹائم مل جایا کرے، تاکہ ایک تو یہ ہے کہ یہ تو انٹروڈکٹری ہو گیا. تو اب یہ ہوگا کہ میں آپ کو انسسٹ کروں گا، پکڑ لیا کروں گا جہاں پہ بھی آپ ہوں گے، اور ہم آدھا گھنٹہ کم از کم جو ہے وہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کریں گے تاکہ لوگوں کے سوالات بھی آ جائیں. آپ نے کیونکہ کہا کہ پرسنل لائف کے بارے میں بتایا تو میں نے کہا چلے یہ حالانکہ اچھا ٹائمنگ اس لیے ہو گئی کہ اب میں بھی خوش اس لیے ہوا کہ اب تھوڑے دن کے بعد وہ کتاب بھی آ جائے گی اور اس میں بھی لوگوں کو بہت ساری چیزیں. اب جاتے جاتے دیکھیں نا یہ سوال آ گیا کہ گڈ ٹو سی یو سر، ڈو یو تھنک آور کنٹری از گوئنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن ناؤ؟ اس کا جواب دیتے جائیں اور پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کریں گے. سر میرا خیال ہے کہ ڈائریکشن بہت حد تک ٹھیک ہو گئی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ اوور آل جو برائیاں تھیں ان کے خلاف لوگ کھڑے ہو رہے اور ہوئے ہیں، اور جو بڑے بڑے جو برائی کرنے والے تھے اور جنہوں نے بہت ہی ملک کے ساتھ زیادتی بھی کی، ان کا حشر جو آپ آج کل دیکھ رہے ہیں. صحیح بات. اور جو دوسری سائڈ تھی، جو اچھے لوگ تھے، وہ اوپر آ رہے ہیں اور وہ ان کو موقع مل رہا ہے کہ وہ آ کے ملک کو ٹھیک کریں. حالانکہ بہت زبردست قسم کی ریزسٹنس ہے، ہر جگہ پہ ریزسٹنس ہے، ہر لیول پہ ریزسٹنس ہے، لیکن وہ بھی ڈٹرمنڈ ہے. اور میرا خیال ہے ڈائریکشن ٹھیک ہو گئی ہے. اب اس ڈائریکشن میں اگر ہم چلتے رہے تو بہت امید ہے کہ بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ. اور فرام نیکسٹ ویک ہم لوگ انشاءاللہ شاہین بھائی مختلف ٹاپکس پہ، خاص طور پہ جرنلزم کے حوالے سے بھی، اور جو جرنلزم میں ایک ڈکے آیا ہے اوور دا ایئرز، جس کو آپ نے خود دیکھا ہے. بڑی لمبی بات کرنے کی ہے اور اس میں بہت اچھی امپورٹنٹ باتیں جو ہیں وہ ہو سکتی ہیں کہ جی یہ کیوں آیا ہے اور اس کی بیسیکلی وجہ کیا ہے اور یہ ٹھیک کیسے ہو سکتا ہے. یہ بھی اور یہ کون لوگ تھے ریسپانسبل اس چیز کے جنہوں نے اس کو میں تو 50 نام لے لوں گا. آپ تیار ہو جائے. ہم تیار ہیں. اور میرے جو ویورز ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی دنیا میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پاکستان کے ساتھ اتنی محبت کرتے ہیں. اور آپ تو واشنگٹن میں دیکھتے ہوں گے پاکستانیوں کو کس طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں بیچارے کہ یار پاکستان میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی پازیٹیو چینج آئے، پاکستان کے لیے ایک اچھا نام دنیا میں وہ سن سکیں. یہ لوگ تڑپ رہے ہیں، لوگوں کو اتنی وہ اس میں ایک انتظار ہے کہ آپ جیسے لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے آپ کو فیل ہوتا ہوگا کہ لوگ کتنا ایک ان کے اندر اس طرح سے کتنا یعنی ڈس اپوائنٹ ہوا جنرل سے کہ میں نے پچھلے کچھ 1.5-2 سال سے کسی ٹی وی، کسی شو، کسی دوست کے ساتھ میں نے کہا جی مجھے آپ کال نہ کیا کریں. اور روز مجھے کال کرتے ہیں کہ جی آپ اس میں آ جائیں، بیپر دے دیں، فون پہ آ جائیں، یہ کر لیں، اپنا جیسے ہم کر رہے ہیں ویڈیو پہ کر لیں. میں نے کہا جی میں نے کرنا ہی نہیں ہے، آپ بھاگ جائیں. اور کوئی بات نہیں، میں کرتا نہیں، کیونکہ اتنا لیول اتنا گر گیا ہے ہمارے جرنلزم کا، خاص کر جب یہ ٹی وی کے اور یہ جو شوز آئے ہیں. اب وہ 6 لوگ بیٹھ جاتے ہیں آ کے اور ہر ایک بول رہا ہوتا ہے، کسی کو موقع نہیں ملتا، کوئی بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی اور وہ پروگرام ختم ہو جاتا ہے. نہ پتا ہوتا ہے کہاں پہ ختم ہوا، نہ پتہ لگا کہ شروع کیسے ہوا اور نہ پتہ لگا ختم کا ہوا، کس نے کیا کہا، اور وہ جی شکریہ کر کے تو وہ چلے جاتے ہیں. اور چلو جی یہ ہمارے دوست ہیں جی فیاض، یہ ٹورنٹو سے یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹائم ٹو ڈسکس اسٹیٹ آف جرنلزم ان پاکستان. انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. Sir, I am ready and any time journalism is the subject which I want to discuss. یہ باقی باتیں تو خیر ہوتی رہیں گی. انشاءاللہ شاہین بھائی آئی ایم ریئلی آنرڈ اگین، ویری اوبلائجڈ. آپ کا بہت بہت شکریہ. میرے لیے یہ پرسنلی بھی اور میرے ویورز کے لیے بھی یہ ایک آنر کی بات ہے کہ آج آپ ہمارے کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی، کیونکہ this is the first time in years that I have given such an interview. نہیں، بڑی مہربانی، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک کوئی آپ کی کنوینئنٹ کا جو ٹائم ہوگا وہ کر لیں. بات کریں گے.
انشاءاللہ. تھینک یو سر, تھینک یو ویری مچ, جزاک اللہ. السلام علیکم.